अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत दिलचस्प बहस छेड़ने जा रहे हैं और वो बहस ये है कि एक गज़ल है और उसके दावेदार दो शायर हैं। दोनों मुस्तनद शायर हैं, दोनों मरूफ शायर हैं। और फिर एक और गज़ल है और फिर तनाज़ा दोनों शायरों के दरमियान है। एक पाकिस्तानी शायर हैं, एक इंडियन शायर हैं। तो पहले इंडियन शायर की बात कर लेते हैं। उनका नाम है कैसरुल जाफरी। जौनपुर में पैदा हुए 1922 में और 2005 में उनका इंतकाल हुआ। और उनकी 3 किताबें, 3 शेरी मजमूए सामने आ चुके, जिसमें पहली किताब का नाम है शेरी मजमूए का दरिया अगर मिला होता, और दूसरी किताब का नाम है रंग हिना, और तीसरी किताब का नाम है चिराग हिरा। चिराग हिरा जो है वो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजूम एक पूरा बयान है। उसका तर्जुमा है सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इस एतबार से कैसरुल जाफरी एक मुस्तनद और पुख्ता कार शायर के रूप में सामने आते हैं। और दूसरे शायर जो हैं वो हैं नज़ीर कैसर। लाहौर में रहते हैं, बहुत मुस्तनद शायर हैं, बहुत ज़बरदस्त शायर हैं। मॉडर्न सेंसिबिलिटी को उन्होंने बहुत बरता है अपनी गज़लों में, और छोटी बहर हो या बड़ी बहर हो, उन्होंने बहुत कमाल की गज़लें कही और कई शेरी मजमूए उनके आ चुके हैं। अब गज़ल कौन सी है जो वजह तनाज़ा बनी, दोनों गज़लों को बताता हूँ मैं। एक तो ये है कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। आँखों को भी ले डूबा इस दिल का पागलपन, आते जाते जो मिलता है तुझसा लगता है। और दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, शाम ढले सूने घर में मेला लगता है। और इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पोंछेगा, जो मिलता है उसका दामन भीगा लगता है। और कुछ और शेर भी हैं। और उसके बाद मख्ता ये है कि किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। ये मिसरा कुछ इस तरह भी है कि शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। तो जो कैसरुल जाफरी साहब की गज़ल है जो कि रेख्ता में दर्ज है, उनकी किताबें भी वहाँ मिल जाएंगी आपको और ये गज़ल भी उनके नाम से मिलेगी। उनका मिसरा मतलब में ये है कि दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। बाकी गज़ल पूरी वही है जो मैंने आपको सुनाई है, कुछ शेर इसमें और भी हैं। अच्छा, ये गज़ल जो है पाकिस्तान की एक फ़िल्म में भी ली गई और उसमें हीरो का नाम चूँकि नासिर था, तो उसमें मक्ते में उसको कैसर की जगह नासिर कर दिया गया कि किसको पत्थर मारूं नासिर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। तो वो नासिर काज़मी के खाते में भी ये गज़ल चली गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गज़ल नासिर काज़मी की नहीं है। कहीं लहजे की खनक आ सकती है, कहीं उसलूब की छाप लग सकती है, लेकिन ये गज़ल नासिर काज़मी की नहीं है। और नज़ीर कैसर साहब का ये दावा है कि ये गज़ल उनकी है और ये गज़ल इंडिया के शायर कैसरुल जाफरी ने उठा ली। और इसके साथ ये सिर्फ यही गज़ल नहीं है, मशहूर गज़ल है, इस पर यह दावा है। और ये मेरी ख़ुद उनसे गुफ्तगू हुई नज़ीर कैसर साहब से। लाहौर में बुज़ुर्ग शायर हैं, बहुत ज़बरदस्त शायर हैं और बहुत मुस्तनद शायर हैं। लेकिन अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरी गज़ल वो भी बहुत मशहूर है जो गाई गई है बहुत ज़्यादा। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। ये पूरी गज़ल है, तो आपने सुनी होगी, मुख्तलिफ़ गुलकारों ने गाया है। अच्छा, इसमें ये इस ज़मीन में नासिर काज़मी की बहुत कमाल गज़ल है, जिसका एक शेर बड़ा मशहूर है कि बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार,
بہت ہی سادہ ہے تو اور زمانہ ہے عیار، خدا کرے کہ تجھے شہر کی ہوا نہ لگے، خدا کرے کہ تجھے شہر کی ہوا نہ لگے۔ تو یہی زمین، یہی ردیف، یہی قافیہ۔ تو لیکن ناصر کاظمی سے اس غزل کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل بالکل ایک الگ غزل ہے اور بہت جمی ہوئی غزل ہے۔ تو اب ایک غزل پہ جو ہے وہ پھر دو غزلوں پر دو شاعروں کے دعوے ہیں، اور یہ دونوں غزلیں ریختہ جیسی سائٹ پر، جو کہ بہت ایک سطح پر مستند ہے، غلطیاں بھی اس میں ہیں میں مانتا ہوں، بہت سی جگہوں پر بہت سے مختلف نام بھی وہاں مل جائیں گے آپ کو، غزل کسی اور کی ہے، نام کسی اور کا ہے، یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی سائٹ ہے جس پہ بہت زیادہ ریسرچ ورک ہوتا ہے۔ اور کیونکہ جونپور کے جو انڈیا کے شاعر ہیں قیصر الجعفری، یہ ایک معروف شاعر ہیں، اور یہ غزلیں وہاں بھی گائی گئی ہیں، دونوں غزلیں، اور یہاں بھی گائی گئی ہیں۔ تو اب ایسا کیا ہوا کہ یہ غزل جو ہے وہ دونوں غزلیں جو ہیں اس پہ نذیر قیصر صاحب کا بھی تابع ہے۔ نذیر قیصر صاحب اتنے سنجیدہ شاعر ہیں کہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کی مشہور غزل پر ہاتھ ڈال دیں گے اور اسے اپنا کہہ لیں گے، چونکہ یہ توارد کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو سرقے کا مسئلہ بھی نہیں، یہ تو پوری غزلیں آ گئی ہیں۔ تو لیکن یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے، بحث ہے۔ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا نذیر قیصر صاحب سے کہ جناب یہ جو آپ کے نام سے بھی غزل ہے، آپ اسے کلیم کرتے ہیں، ایک اور تو غزل بھی ہے، مشہور ہیں دونوں، اور وہ دونوں غزلیں انڈیا کے شاعر کے نام کے ساتھ بھی منسوب ہیں، قیصر الجعفری۔ تو وہ بہت ہنسے، انہوں نے کہا گیا بھائی وہ تو ایک ایسا ہی گویے ٹائپ کا شاعر ہے انڈیا کا، اسے جانے کیا ہوا کہ اس نے میری غزلوں پر ہاتھ صاف کر دیا اور اسے اپنا کہنے لگا اور اپنے مجموعہ کلام میں بھی ڈال دیا۔ تو میں نے کہا لیکن اس سے تو بڑی آپ کی ریپو پہ بھی ایک بات تو آ گئی نا ظاہر ہے، چونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غزلیں آپ کی نہیں ہیں، اور جبکہ اس کے علاوہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا کسی مصرے پر بھی آپ نے کلیم کیا ہو، کسی شعر پر بھی کلیم کیا ہو، اور آپ کا لہجہ ہے باقاعدہ ایک ماڈرن سینسیبلٹی کے ساتھ، اور اس میں جمالیات ہیں، بڑی رچی بسی جمالیات ہیں۔ تو ایسا کیا ہوا ہے؟ تو اب یہ ریکارڈڈ گفتگو تھی، اور انہوں نے کہا اس میں اب کوئی جواز تو نہیں ہے ایسا کہ ایسا کیوں ہوا یا کیا ہوا، لیکن انہوں نے کہا یہ غزلیں تو میری ہیں۔ اور میں نذیر قیصر صاحب کے بھی چند شعر آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے خط میں بھیجے ہیں بھیگی رات اور بھیگا دن، یہ ایک ان کا انداز ہے، دیکھیں۔ پتھر ہوتا جاتا ہوں میں، ہنسنے دو یا رونے دو، اب یہ لہجہ ان کا ہے، دیکھیں۔ اور وہ جو غزلیں بھی ہیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، یا آپ بعد میں دیکھیے گا۔ پتھر ہوتا جاتا ہوں میں، ہنسنے دو یا رونے دو، اور بکھرتا جاتا ہے کمرے میں سگریٹوں کا دھواں، بکھرتا جاتا ہے کمرے میں سگریٹوں کا دھواں، پڑا ہے خواب کوئی چائے کی پیالی میں، پڑا ہے خواب کوئی چائے کی پیالی میں۔ تو یوں تجھے دیکھ کے چونک اٹھتی ہیں سوئی یادیں، یوں تجھے دیکھ کے چونک اٹھتی ہیں سوئی یادیں، جیسے سناٹے میں آواز لگا دے کوئی، جیسے سناٹے میں آواز لگا دے کوئی۔ تو یہ باقی جو ان کی شاعری ہے وہ اسی لہجے، اسی لب و لہجے کے ساتھ ہے، اور اس میں یہی کیفیات اور اس سے زیادہ کیفیات، بہت متنوع کیفیات ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان یہ کیفیات بھی ہیں، محبت کی بھی ہیں، شہر کے حوالے سے بھی ہے، ملک کے حوالے سے بھی ہے ان کی شاعری میں، اور ایک ذائقہ ہے اور کیفیت ہے۔ لیکن یہ جو دو غزلیں ہیں ان کا جو لہجہ ہے اور ان کا جو آہنگ ہے، بہرحال مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ اب وہ کیوں ہے ایسا کہ کلیم ہوا ہے؟ اور ایک بات اور بھی انہوں نے بڑے مزے کی بتائی نذیر قیصر صاحب نے، کہ عطاء اللہ قاسمی سے میری خاصی لڑائی رہی ہے، اور لڑائی سے پہلے بہت دوستی رہی ہے، اور انہوں نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ عطاء اللہ قاسمی تو دوستوں کے دوست ہیں، یاروں کے یار ہیں، اور پی ٹی وی کا آخری دور بھی دیکھ لیں ان کا تو بڑی موج مستی میں ان کا وقت گزرا ہے، اور بہت کچھ عدالتوں کی کارروائی میں سامنے آ چکا، اور ویسے بھی جب وہ سفیر رہے تب بھی، اور ان کے نوازے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، اور مستند نگار ہیں، کالمسٹ ہیں وہ۔ تو ایسا کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے انکشاف کیا، اور یہ انہوں نے کہا یہ انکشاف ایسا ہے جو بہت لوگ جانتے ہیں،
اور وہ انکشاف یہ ہے کہ یہ لکھ کر دیتے رہے ہیں، نذیر قیصر صاحب عطاء اللہ قاسمی کو لکھ کر دیتے رہے ہیں غزلیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے، لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ میں ان کو غزلیں لکھ کر دیتا رہا. کس کو؟ عطاء اللہ قاسمی کو. اور وہ پڑھتے رہے، اور ان کی شاعری کا بیشتر حصہ جو ہے میرا ہی ہے. اور پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور یہ بات تھوڑی سی باہر آئی تو میرے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے مجھے بہت جگہ نقصان پہنچایا. میں اس کا چشمدید گواہ نہیں ہوں. میں تو کراچی میں رہتا ہوں، کبھی کبھی لاہور جاتا ہوں یا پنجاب کی اور جگہوں پر جاتا ہوں، کسی مشاعرے میں، کسی کانفرنس میں، کہیں ویسے ہی ذاتی طور پر احباب سے ملنے، تو مجھے نہیں معلوم. نذیر قیصر صاحب ایک مستند آدمی ہیں، ایک سنجیدہ آدمی ہیں، اور محض اپنی شہرت کے لیے وہ یہ چیزیں تو نہیں کر سکتے. اقبال ساجد بھی آپ کو یاد ہوں گے، وہ بھی لاہور کے شاعر تھے، اور وہ بھی یہی صورتحال تھی کہ وہ بہت زیادہ موج مستی میں رہنے والے تھے، اور وہ کسی کے آگے بھی کسی سے بھی مانگ لیا کرتے تھے کچھ پیسے اپنے ان مشاغل کے لیے، اور پھر غائب بھی ہو جایا کرتے تھے. وہ بھی لکھ کر دیتے رہے، بہت لوگوں کو انہوں نے لکھ کر دیا، یہ طے شدہ بات ہے. اور جب ان کی کلیات چھپی تو اس میں ایک مقطع پہ شبنم شکیل کا نام آ گیا. جی ہاں، شبنم شکیل ایک بڑا مستند نام، بہت معروف شاعر. اب تو ان کے انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اور ان کے باپ بھی بہت بڑے نقاد اور شاعر عابد صاحب. تو اب یہ بڑے اچنبے کی بات تھی، اس سے بہت نقصان پہنچا شبنم شکیل کو. اور حسن رضوی آپ کو یاد ہوں گے، ان کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ وہ ان کو یہ لکھ کر دیتے رہے. اقبال ساجد اور بہت سارے معروف شعراء کو بھی یا نئے شعراء کو وہ اپنا کلام لکھ کر دیتے رہے. ساغر صدیقی صاحب کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ ان کا بھی بہت سارا کلام جو ہے وہ اچک کے لے اڑے. تھوڑے سے نشے کی بنیاد پر تھوڑے سے کھانا کھلا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کی تازہ غزلیں وہ لے اڑے. تو بہت سارا کلام ساغر صدیقی کا بھی بہت سارے شعراء لے اڑے، اور وہ اپنے نام سے انہوں نے چھاپا اور پڑھتے رہے. تو یہ جو شاعر اور متشاعرات کی بحث ہے، جیسے بہت سے لوگ اب مجھے یہ کہنے لگے ہیں کہ شاید میں شاعرات پر بہت کوئی سخت رویہ اپنا رہا ہوں. تو آج میں نے جو ہے باتیں جو کی ہیں آپ سے، اس میں ایک شاعرہ بھی آ گئی ہیں، لیکن بہت سارے شعراء کی بات کر رہا ہوں. میں بہت سارے شعراء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کلام ادھر ادھر سے لیا، اور جس میں آپ کو میں نے اقبال ساجد کا بتایا، ساغر صدیقی صاحب کا بتایا، اور نذیر قیصر صاحب نے تو خود بتایا. اس طرح پنجاب میں اور بھی بہت سارے استاد شاعر ہیں، اور سارا یہ کام ہوا ہے. اور کراچی ہو یا پورے پاکستان ہو، اس میں یہ سارا کام ہوا ہے. اور متشاعروں نے بھی بڑے ہاتھ مارے ہیں. کراچی میں تو میں آپ کو بار بار ذکر کر چکا ہوں، تو وہ نشر مکرر تو بیکار ہے. لیکن یہ جو دو غزلیں ہیں اس کے بارے میں آپ بھی سوچیں اور آپ رائے دیں اور بتائیں. میں تو ایک تذبذب کے عالم میں ہوں، اور بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. دونوں غزلیں مشہور ہیں، بہت گائی ہوئی ہیں، دونوں شاعر بہت مستند ہیں. قیصر الجعفری انڈیا کے ہیں، اور نذیر قیصر یہاں کے ہیں. دونوں قیصر ظاہر تخلص دونوں کا آ سکتا ہے. تو یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے، ایک معمہ ہے، اور اسے جانے کب کوئی بوجھا جائے گا. لیکن یہ دونوں غزلیں جو مجموعہ ہے قیصر الجعفری کا، اس میں موجود ہیں، اور یہ ریختہ کے اندر موجود ہیں. لیکن نذیر قیصر صاحب کے مجموعوں میں بھی غزلیں موجود ہیں. بس یہیں اسی سوال پر خالد معین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. ادب و فنون نامہ زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.